आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पाकिस्तान में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ बराह रास्त दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस है। रॉ एजेंट कुलभूषण यादव ने पूरी दुनिया के सामने एतराफ़ किया कि बलूचिस्तान में भारत मनसूबाबंदी के तहत दहशतगर्दी करवाता है। यही नहीं बल्कि 5th जनरेशन वॉर के तहत बलूचिस्तान के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये भी सबूत दुनिया के सामने है। सोची समझी स्कीम के ज़रिए आवाम को गुमराह किया जाता है और गिने चुने रहनुमाओं को रियासत के ख़िलाफ़ उकसाया जाता है, उनको फाइनेंस किया जाता है और दहशतगर्दी के हवाले से मनसूबाबंदी की जाती है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत ने फ़ैसला किया है कि बलूचिस्तान में नाराज़ अनासिर से मुज़ाकरात किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान समझते हैं कि अब वक्त बदल गया है। जिन लोगों को रंजिशें हैं या जो लोग माजी में गैर मुल्की ताकतों के हाथों इंतशार के लिए इस्तेमाल हुए, उनसे बात करनी चाहिए और बात की जाएगी। बलूचिस्तान के वज़ीर आला जाम कमाल का कहना है कि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ रहनुमा ऐसे हैं जो बाहर बैठे हैं, वो कभी भी पाकिस्तान की किसी काविश से खुश नहीं होंगे, मगर कुछ ऐसे ज़रूर हैं जिनसे बात की जा सकती है और बातचीत करनी चाहिए। देखिए, कुछ लोग कमाल से आपको पता है कि जो बाकायदा बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के तरीकों में शामिल रहे हैं, वो तो एक डिफरेंट कैटेगरी है। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो एक कॉमनर्स हैं। देखिए, बलूचिस्तान की बलोच आबादी बैरून मुल्क एक बहुत बड़ी आबादी है, और वो मैं आपको बताऊं, उन्हीं की स्ट्रेंथ के ऊपर कभी कभी हमारे बलोच सेपरेटिस्ट उन्हीं की स्ट्रेंथ पे बाहर से भी खेलते हैं। हमें डेफिनेटली एक बात तो बड़ा पता है कि जी कौन बिल्कुल एक्सट्रीम मेजर्स पे बहुत सारे लोग रहे हैं, और बहुत सारे लोग डेफिनेटली ऐसे भी आइडेंटिफाइड हैं जिन्होंने अपना एक बड़ा नैरेटिव बिल्डअप इस हवाले से किया कि बलूचिस्तान के साथ नाजायज हुआ है, बहुत अरसे से हुआ है। मेरे ख्याल से खान साहब का एक जेन्युइन बड़ा एक सोच उनके जहन में है कि कैटेगराइजेशन ऑफ, देखिए नाराज बलोच भी बहुत हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका बलूचिस्तान से बाहर, पाकिस्तान से बाहर, बलूचिस्तान के अंदर ऐसा है जो ये महसूस करता है कि हम न होने की वजह से हमारी कुछ गम गुस्सा हमारा है। तो खान साहब का एक सबसे बड़ा मेन एड्रेस उस पॉपुलस के ऊपर है जो कि बलूचिस्तान से बाहर भी है, मुल्क से भी बाहर है, जो सिंपैथी उन लोगों के साथ ज्यादा शेयर करता है जो ये फील करते हैं कि जी बलूचिस्तान में कोई काम नहीं हो रहा। हुकूमत बलूचिस्तान के हवाले से इस नए इनिशिएटिव को अब आखिरी शक्ल दे चुकी है। इसका बाकायदा आगाज़ हुआ है। इसके खदुखाल अभी आपने वज़ीर आला बलूचिस्तान से भी सुने। अब इसके लिए एक बाकायदा प्लान भी मंजूर हुआ है। हुकूमत ने, वज़ीर आज़म ने इस सिलसिले में एक बड़ा इनिशिएटिव ये लिया है कि शाहज़ैन बुगटी को बलूचिस्तान के हवाले से मुज़ाकरात का और इस इनिशिएटिव का टास्क सौंपा गया है। वो इस सिलसिले में वज़ीर आज़म की जो इनिशिएटिव है उसको लीड करेंगे। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान में मफ़ाहमत और हम आहंगी से मुताल्लिक़ शाहज़ैन बुगटी को अपना इस हवाले से मावन ख़ुसूसी मुक़र्रर किया है। साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब अकबर बुगटी के पोते और जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह शाहज़ैन बुगटी 2018 के इंतख़ाबात में रुकन कौमी असम्बली भी मुंतखब हुए थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नवाबज़ादा शाहज़ैन बुगटी, वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी बराए मफ़ाहमत और हम आहंगी बलूचिस्तान में। बुगटी साहब, ये बताइएगा कि ये बातचीत इससे पहले भी जो है बलूचिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ़ हुकूमतें कोशिश करती रही हैं, नाराज़ लोगों से बातचीत करना, मुज़ाकरात से मसले का हल ढूंढना। तो अब जो ये कोशिश हो रही है, जो गुज़िश्ता कोशिशें थी, उनमें क्या फ़र्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते हैं कि माजी में बिल्कुल कोशिशें हुई मगर वो नाकाम रहीं, तो इस वजह से इस दफ़ा की जो कोशिश है इसमें हमारी ये कोशिश होगी कि हम पहले जो है IDPs जिसकी तादाद ग़ालिबन तकरीबन 1,80,000 के करीब है, जिसमें डेरा बुगटी, मरी एरिया, बलूचिस्तान का कोस्टल बेल्ट और पश्तून एरिया के ज़ोब के इलाका, इधर के लोग 2005 के बाद डिस्प्लेस हुए हैं, तो उनकी वापसी और आबादकारी को यकीनी बना के और मिसिंग पर्सनस वाला इशू उनसे डाटा कलेक्ट करके उसमें प्राइम मिनिस्टर के सामने रख के, और उन्हीं दौर में आप जानते हैं कि लोगों पे कुछ मुकदमात बनाए गए थे, उनको भी हम रिविज़िट करेंगे। और बलूचिस्तान में जैसे आप जानते हैं कि तरक्की के हवाले से सबसे पीछे है, बेशतर हस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, और वाटर सप्लाई स्कीम्स, इस तरह की छोटी चीज़ें जो हैं जो इमीडिएटली गवर्नमेंट कर सकती है, हम रिक्वेस्ट करेंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी
کہ وہ ہمارا ساتھ دیں فیڈرل گورنمنٹ کا، اور یہ کرنے کے بعد ہم بات کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کامیابی ملے گی، ناکامی نہیں ملے گی، جس طرح ماضی میں بار بار لوگ گئے ہیں اور خاصی کامیابی نہ مل سکی۔ گویا آپ ایک ماحول بنانا چاہتے ہیں، سازگار ماحول بنانا چاہتے ہیں، اس سے پہلے کہ ناراض رہنماؤں سے براہ راست مذاکرات کیے جائیں، بات چیت کی جائے، تو مگر اب یہ ماحول بنانے کے لیے حکومت کی ظاہر ہے کہ براہ راست مدد چاہیے ہوگی۔ حکومت سے اس سلسلے میں بات ہوئی؟ حکومت اس سلسلے میں تیاری کر رہی ہے؟ دیکھیں، ابھی تک تو پرائم منسٹر سے میری اس موضوع پہ بات نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ابھی تو ہم جو ڈیٹا ہے میں اس کو کلیکٹ کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ جلد اس کو کلیکٹ کر کے اس کے بعد پرائم منسٹر کے سامنے رکھا جائے گا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ جیسی ڈیٹا ان کے سامنے ہوگا ود ان نو ٹائم ہیل اناؤنس، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلے کا حل فوری نکل آئے گا اور لوگوں کی واپسی بھی ہو جائے گی، اور مسنگ پرسنز والا ایشو بھی سارٹ آؤٹ ہو جائے گا، اور جو لوگ جیلوں میں ہیں، جو کچھ جو ڈیٹا ہم شیئر کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بھی بہتری ہوگی۔ جب یہ 2-3 اقدام ہو جائیں، اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جیسے میں نے بات کی، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا آئینی بنیادی حق ہے، جیسے اگر سندھ میں، پنجاب میں اور کے پی میں اگر یہاں جو بھی سہولیات موجود ہیں تو اسی طرح کی سہولیات بلوچستان کے دیگر اضلاع میں بھی ہونی چاہیے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر پاکستان نے بڑا کلیئرلی اور کیٹیگورلی کہا تھا کہ جی میری کوشش اور میری ترجیح ہے کہ ہم انڈر ڈیولپڈ ایریاز کو ڈیولپ کریں، جیسے پنجاب کا جنوبی پنجاب ہو گیا، کے پی کے جو ایکس فاٹا ہو گیا، بلوچستان کے بیشتر علاقے ہیں، سندھ میں عمر کوٹ اور اس کے اطراف کے علاقے ہیں۔ تو یہ تو پی ایم کی اپنی ہی ویژن میں شامل ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے لیے جو بھی ڈیولپمنٹ کے کام کر سکیں، تو آئی تھنک اٹ ول پٹ مور ویٹ ٹو دی ریکنسیلیشن پروسیس، اور بات چیت کے عمل میں مزید پازیٹیوٹی آئے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس میں جلد کامیابی مل سکے گی۔ بگٹی صاحب، اس میں جو بہت ایک اہم موضوع ہے، بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے، وہ ہے یہ جو لاپتہ افراد یا مسنگ پرسنز والی بات ہے بلوچستان کے حوالے سے۔ یہ ایک بہت ہی حساس اور نازک بات ہے، جیسے میں نے کہا، مگر اب یہ کیسے ریزالو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تو اس کے نمبرز وغیرہ کرنے ہوں گے، کیونکہ وہ بھی ایک بڑا کنٹروورشل بات ہے، کیونکہ جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نمبرز ہیں، جو حکام ہیں وہ کہتے ہیں اتنے نمبر ہو نہیں سکتے۔ تو پہلے تو کنٹروورسی یہ ہے، مگر یہ بہت ہی امپورٹنٹ، اس کو کیسے آپ ایڈریس کریں گے، یہ مسنگ پرسنز والا جو معاملہ ہے؟ کامران خان صاحب، گزارش یہ ہے کہ آپ درست فرما رہے ہیں، ایک مشکل ٹاسک ہے مسنگ پرسنز والا، اور عرصہ دراز سے یہ چیز ہے۔ اگین نمبرز میں کانفلکٹ ہے، لوگ کچھ اور کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ گورنمنٹ اور اسٹیٹ کہتی ہے کہ نہیں، نمبرز اتنے نہیں ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم آئی ڈی پیز کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہوں گے، جس میں سے میرے پاس تقریباً 1.5 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا آ چکا ہے، 30,000 کے قریب ڈیٹا مس کر رہا ہے، بیچ میں اب عید آ گئی ہے، رائٹ آفٹر عید ہم اس کو ظاہر ہے تیز کریں گے کام کو، جس میں ہم سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے چیف سیکرٹریز کو بھی ریکویسٹ کریں گے کہ جلد سے جلد ہمیں نمبرز جو ڈیٹا ہے وہ کلیکٹ کر کے دیں، اور میں خود بھی وہاں وزٹ کروں گا اور انہی لوگوں سے پوچھوں گا آن گراؤنڈ، اور مسنگ پرسنز کا ڈیٹا بھی ہم لیں گے۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی غلط بات پاکستانی قوم کے سامنے رکھی جائے کسی بھی طریقے سے۔ جو بھی ڈیٹا ہمیں ملے گا ہم پرائم منسٹر کے سامنے رکھ کے اور اس کے بعد اس کو پبلک کر دیں گے، اور انشاءاللہ ہم کسی کے سامنے کوئی غلط ڈیٹا شیئر نہیں کریں گے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر نیت درست ہو اور ڈیٹا جو آن گراؤنڈ ہے شیئر کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس سے مطمئن ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں لوگ اس بات چیت کے عمل کو ویلکم کریں گے۔ یہ بتائیے گا کہ کیسے کریں گے آپ ایڈریس سے جو بلوچستان کا جو اس حوالے سے جو موضوع ہے، ان لوگوں سے، ان قوتوں سے جو کہ دہشت گردی کو اون کرتے ہیں، وہ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس قسم کے حملے یا واقعات جو ہے ہم کرتے رہیں گے، آپ کے ذہن میں کیا خاکہ ہے ایسے ایلیمنٹ سے ڈیل کرنے کا؟ دیکھیے، میں بڑا کلیئر ہوں اس معاملے میں، جس نے جب ہم بات کرنے جائیں گے
جن بھی لوگ جو ہمارے ملک کے ہیں مگر اس ٹائم باہر بیٹھے ہیں، تمام سے بات کی جائے گی۔ جنہوں نے پاکستان کے فریم ورک کو، پاکستان کی باؤنڈری کو ایکسیپٹ کیا، ہم ان سے ضرور بات کریں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان کو اس پیج پہ لے آئیں، ریکنسیلیشن پروسیس میں لے آئیں، کیونکہ دیکھیے ماضی میں جو ہوا اس میں پھر بہت ساری چیزیں آ جائیں گی، کس نے کیا کیا، ہم اس گفتگو میں نہیں جانا چاہتے۔ اس ٹائم ہماری کوشش ہے کہ ہم بلوچستان میں اور پاکستان میں صورتحال کو بہتر دیکھ سکیں اپنے لوگوں کے لیے، اپنے سرزمین کے لیے، اور ہماری یہی کوشش ہوگی۔ آپ کی اپنی فیملی کے لوگ بھی ہیں اس لیڈرشپ کے اندر جو کہ اس قسم کے واقعات کو اون کرتے ہیں، ان سے کوئی آپ کا رابطہ ہے؟ جی کسی قسم کا کانٹیکٹ نہیں ہے، اور کسی قسم کا کانٹیکٹ میں کروں گا بھی نہیں جب تک کہ ہم آن گراؤنڈ چیزیں کر کے ہم دکھائیں گے، ہم پازیٹیوٹی کریٹ کریں گے، ویل پٹ مور ویٹ ٹو دی ریکنسیلیشن پروسیس، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے، کیونکہ ہم ماضی سے سیکھ چکے ہیں میرا خیال ہے، اور سیکھنا بھی چاہیے۔ کیا سوچ ہے آپ کی؟ یہ جو حملے ہوتے ہیں اس کے جواب میں سیکیورٹی فورسز کارروائی کرتی ہیں، حملے اور جوابی کارروائی، اس پورے معاملے پر آپ کی کیا سوچ ہے؟ دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان میں آج سے 2-3 سال پہلے جتنے دھماکے ہوتے تھے، آئی ڈیز، لینڈ مائنز، ریموٹ کنٹرولز، ود ہیوی مشین گنز، کانوائز ہٹ ہوتے تھے، تو شکر الحمدللہ اوور دی ایئرز، یہ 2018 کے بعد جب سے ہم لوگ بھی اپنے علاقوں میں جا کے بیٹھے ہیں، چیزیں بہت بہتری کی طرف آئی ہیں۔ آپ اس کا آن گراؤنڈ بھی چیک کرا سکتے ہیں، آپ ظاہر ہے آپ کو میڈیا کے توسل سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا، اور آپ لوگوں کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے صورتحال پہ جو بھی ملک میں ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ خود میرا خیال ہے اس چیز کو تصدیق کریں گے کہ بلوچستان میں پہلے کی نسبت کافی بہتری آئی ہے، اور ابھی جو پیس پروسیس کی بات کی جا رہی ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتری آنے کے امکان ہیں، اور جب ہم آن گراؤنڈ فزیکل امپلیمنٹیشن کریں گے تو آئی تھنک رائٹ ناؤ وین ایم ریپریزنٹنگ دا گورنمنٹ آف پاکستان، تو یقیناً گورنمنٹ آف پاکستان اور ریاست ایک پیج پہ ہیں۔ بہت شکریہ نواب زادہ شاہ زین بگٹی، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے بلوچستان۔ ایک نیا انیشیٹو حکومت آغاز کرنے والی ہے بگٹی صاحب سے آپ نے اس کی تفصیلات سنی۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر رہے گا آئین پاکستان میں جمہوریت کی روح بلدیاتی حکومتوں کو، بلدیاتی انتخابات کو بتایا گیا ہے، مگر نہ ہی آئین پاکستان کے سلسلے میں کوئی قدر ہے اس حوالے سے، اور نہ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان جو اس حوالے سے متعدد احکامات، متعدد فیصلے دے چکی ہے، اس کی کوئی قدر باقی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بلدیاتی انتخابات، اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی، عمران خان کے وعدے، پی ٹی آئی کے وعدے، یہ سب فراموش کر دینے چاہیے۔ یہ اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے پورا موضوع، اس سب کے باوجود کہ آئین کیا کہتا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کیا ہے، اس کی تفصیلات آپ سے شیئر کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بلدیاتی حکومتیں پاکستان کی جمہوریت کی روح ہیں۔ پاکستان کا آئین بھی یہ بات صراحت سے کہتا ہے کہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے بلدیاتی حکومتیں لازم و ملزوم ہیں۔ آئین کی شق 140 سے صراحت سے کہتی ہے کہ صوبائی حکومتیں پابند ہیں کہ بلدیاتی الیکشنز ہوں، بلدیاتی حکومتیں مالی، انتظامی اور ہر لحاظ سے خود مختار ہوں، سیاسی طور پہ خود مختار ہوں، انہیں تمام اختیارات حاصل ہوں، صاف شفاف الیکشن ہو تاکہ اختیارات نچلی سطح تک منتقل ہو سکیں۔ یہ پاکستان کے آئین کی روح ہے، اور اس پر عمل درآمد یقیناً پاکستان کی ہر حکومت پہ لازم ہے۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ بلدیاتی حکومت کی مدت ختم ہونے کے بعد 120 روز کے اندر انتخابات کرائے۔ پاکستان تحریک انصاف اور وزیر اعظم عمران خان حکومت سے آنے سے پہلے اور بعد میں بھی عوام کے لیے زبردست بلدیاتی نظام لانے کے دعوے کرتے رہے ہیں۔ ان کے دعوے، ان کے یہ وعدے آج بھی عوام کی کانوں میں گونج رہے ہیں۔
آئین کی شقوں کی خلاف ورزی، سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی خلاف ورزی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اس کلیدی موضوع پر خاموشی، ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب قمر دل شاہ، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن، الیکشن امور کے بہت ہی تجربہ کار شخصیت ہے جناب قمر دل شاہ۔ قمر دل شاہ صاحب بتائیے گا کہ ایک جانب تو آئین کی شقوں کی پاکستان میں جمہوریت کی روح ہے، بلدیاتی انتخابات، اس کی خلاف ورزی ہے، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے بہت بھرپور احکامات ہیں اور فیصلے ہیں، ان کی خلاف ورزی ہے، اور اس پورے ماحول میں جو الیکشن کرانے کی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، اس کی خاموشی، اس کی بے بسی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ یہ عجیب و غریب صورتحال ہے۔ یہ کامران خان صاحب آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں تمام کہانی جو ہے بیان کر دی ہے، اس کا مسٹیریا پر اسراریت کے بارے میں آپ نے بات کر دی۔ لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے اپنی تقاریر میں جو باتیں کہی ہیں وہ بڑی خوش آئند ہیں، کاش ان کی تمام باتوں پر عمل درآمد ہوتا۔ لیکن جب انہوں نے بلا وجہ ایک پنجاب گورنمنٹ میں لوکل گورنمنٹ کا سسٹم جا رہا تھا تو انہوں نے وہ کالعدم قرار دے دیا۔ وہ کالعدم قرار دینے کے بعد جو انہوں نے پنجاب بلدیاتی الیکشن ایکٹ 2019 بنایا گیا، اس میں بہت سی اچھی باتیں بھی تھیں، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے جتنی بھی اس میں اصلاحات کی یا اس میں ترامیم کی، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پہ اعتراضات کیے، اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ الیکشن کمیشن پاکستان کا کہنا یہ تھا کہ جب آپ پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 تیار کر رہے تھے یا قانون سازی کرنا چاہتے تھے تو الیکشن کمیشن پاکستان کو کوئی اعتماد میں نہیں لیا۔ اب جتنی بھی اس کے اندر شرائط ہیں آئندہ کے بارے میں، انتخابات کا عمل ہے، نیبرہڈ ہے، اس کے بعد پنچایت کونسل ہے، میئر کا ڈائریکٹ انتخابات ہے، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایکٹ جو ہے 2017 کا سیکشن 209 سے لے کر 229 تک کی خلاف ورزی ہے۔ اس میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ پنچایت کا الیکشن ہونا ہے یا نیبرہڈ کا الیکشن ہونے ہیں، اور اس میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ جی میئر کے انتخابات براہ راست ہونے ہیں۔ تو الیکشن کے پاکستان نے باقاعدہ پنجاب گورنمنٹ کے راجہ بشارت کو بھی بلایا، چیف سیکرٹری کو بھی بلائے، لوکل گورنمنٹ کے جو ان کے ہیں سیکرٹری ان کو بھی طلب کیا کہ ہمیں آپ یہ بتائیں گے جب اتنی اہم ترامیم آپ نے کر لی ہیں، لیکن جب تک آپ الیکشن ایکٹ 2017 میں اس کو ایک ایکٹ کا حصہ نہیں بنائیں گے قومی اسمبلی کے ذریعے، پارلیمنٹ کے ذریعے، تو ہم اس کو لے کر آگے کیسے بڑھیں گے؟ پنجاب کے اس ایکٹ کا نہیں ہے، یہ تو قومی معاملہ ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کس صوبے میں اپنی ذمہ داریاں ادا کی؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا بالکل بے بس ہے یا معصوم ہے اس پورے معاملے میں؟ الیکشن کے پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری اطلاع کے مطابق کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی۔ اس کے بعد جس وقت وہ تمام مطالبے پیش کرتے ہیں جو الیکشن کمیشن میں تحفظات کا اظہار کرتا ہے، اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے کوئی یقین دہانی نہیں کرائی جاتی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب پنجاب کی بات ہو گئی، کیا سندھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ مکمل تعاون کر رہا ہے؟ کیا بلوچستان کر رہا ہے؟ کیا کے پی کر رہا ہے؟ آخر پورے پاکستان کا الیکشن کمیشن ہے نا، صرف پنجاب کا تو نہیں ہے۔ نہیں، وہ بہرحال پنجاب سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بھی ان کے ساتھ یہ تحفظ چل رہے ہیں۔ پہلے الیکشن کے جو دیر کس بات کی ہوئی کامران خان صاحب، بڑی اہم بات یہ ہے کہ جس وقت الیکشن کے پاس ڈیلیمیٹیشن کروا رہا تھا تو اس وقت سب سے بڑا ہمارا آئین کا آرٹیکل 51 میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ مردم شماری جو ہوگی وہ ہماری گزٹ نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد جو ہے اس پہ لوکل گورنمنٹ کے انتخابات کے لیے ڈیلیمیٹیشن ہو سکے گی۔ انہوں نے حکومت پاکستان کو بار بار خط لکھے کہ جناب آرٹیکل 51 میں ترمیم کر لیں یا مردم شماری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں تاکہ ہم بلدیاتی انتخابات کے لیے حلقہ بندی کروا سکیں، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ کا بہرحال اب نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے مردم شماری کے لحاظ سے، وہ تو مسئلہ حل ہو گیا۔ سندھ گورنمنٹ کو بھی یہی کہا، پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ بھی بات چل رہی تھی، اور یہی بات انہوں نے بلوچستان اور صوبہ خیبر پختونخوا سے بات کی کہ جب تک آپ حلقہ بندیوں کے بارے میں مردم شماری کا مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم حلقہ بندی نہیں کروا سکے۔ اب یہ تمام مسئلے حل ہو گئے ہیں۔ اب الیکشن پاکستان نے دیکھنا یہ ہے کہ حلقہ بندیوں کے لیے انہیں باقاعدہ شیڈول جاری کرنا ہے ستمبر میں، اور یہ دسمبر تک جو ہے یہ حلقہ بندیاں مکمل ہو جائیں گی، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ انتخابات جو ہے پنجاب میں بھی باقی صوبوں میں بھی یہ مارچ کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں جو ہے یہ بلدیاتی انتخابات ہو جائیں گے، اور الیکشن کمیشن پاکستان ہماری اطلاع کے مطابق مکمل تیاری کر رہا ہے۔ لیکن کامران خان صاحب پنجاب جو ہے اس کے بارے میں متنازع مسئلے پیدا یہ ہو رہے ہیں کہ ابھی حال ہی میں جب پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 تیار ہو گیا تھا تو انہوں نے ایک نیا آرڈننس جاری کیا،
उस नए आर्डिनेंस में इन्होंने 75 तरामीमें कर दी और 75 तरामीमें ऐसी की कि मेयर का इंतखाब के साथ जो मेयर की टीम होगी उसका इंतखाब कैसे होगा, अच्छा, उसके इख्तियारात कैसे होंगे, वो खामोश है। बात कंवर साहब के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसके मुताद्दिद अहकामात हैं, जिसने फ़ैसले दिए हैं और बहुत ही शिद्दत से वो चाहते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन हो और आइन की शिक 140A की रूह के मुताबिक हो, हुकूमतें जो हों, जो अब आप फरमा रहे हैं कि उन्होंने तरामीम कर दी और उसमें उसके अंचर पंचर ढीले कर दिए कि ये हुकूमतें जो हों ये सियासी, इंतज़ामी और फाइनेंशियल इनके पास ऑटोनमी हो, यानी कि ये सिर्फ मोम की गुड़िया ना हो जैसा कि अब से पहले रहा है। अब ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट ही फिर लाजिम बनाए, कैसे होगा वरना? इलेक्शन का होते तो हमें तो नज़र नहीं आ रहा, इस लिहाज से कि जो ही ये इलेक्शन शेड्यूल जारी होगा उसमें बेपनाह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में पेश हो जाएंगे, क्योंकि तमाम इख्तियारात उन्होंने दे दिए हैं डिप्टी कमिश्नर को। लोकल गवर्नमेंट आइन के आर्टिकल 140 की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करते हुए वो तमाम इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर को चले गए, फाइनेंशियल भी, इंतज़ामी मामलात में भी, और लोकल गवर्नमेंट के तो बराए नाम भी रह गए। इस लिहाज से ये भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दर्ज हो जाएंगे, केस जाएगा। तो ये ज़ाहिर है कि ये सारे मामले तय हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत के जो बाअसर ब्यूरोक्रेसी जो है वो आज़ादाना इंतखाबात करवाने की राह में भी हाइल है और इनको इख्तियारात देने के बारे में वो रुकावटें पैदा कर रही है। असल मामला ब्यूरोक्रेसी का चल रहा है और इस इमरान खान साहब ज़ाहिर है इंटरनेशनल लेवल पर काम करते जा रहे हैं, उनकी निगाह इधर नहीं जा रही कि ब्यूरोक्रेसी ने इस सारे सिस्टम को जो है अपना इमेज को ख़राब कर दिया। तमाम अपने हाथ में ले हो गया है कमर दिलशाद साहब कि एक मुख्तसर पीरियड के बाद दरअसल अब पाकिस्तानियों को बल्दियाती हुकूमतें और मौसर बल्दियाती हुकूमतें, बाख्तियार बल्दियाती हुकूमतें, इख्तियारात तक नीची सतह तक मुंतकली पर फातिहा पढ़ लेनी चाहिए। अब इसका कोई मुस्तकबिल तो नज़र नहीं आता। जब इमरान खान और PTI जितने वादे और इतने उसके बावजूद उनके दौर में भी इसको कोई जान नहीं दी गई, इसका मतलब ये ख़त्म ही हो गया मामला। ये मामला बिल्कुल, हम भी ये बार बार कह रहे हैं, आप अभी चंद रोज़ पहले हमने भी इस पर कॉलम लिखा, आपने शायद पढ़ा होगा, दुनिया अखबार में छपा था। हमने कहा ये सारे हालात इस अंदाज से कर दिए हैं कि हमारी एक और बड़ी बात है कि अब ये जो अब ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने इदारे बहाल कर दिए, 31 दिसंबर तक बहाल रहेंगे और इलेक्शन की पाकिस्तान ने हमारी इतला के मुताबिक तैयारी कर ली है कि फौरी जनवरी के पहले हफ्ते में वो शेड्यूल जारी कर देंगे और इस अरसे में अपनी हल्का बंदियाँ भी करवा लेंगे। लेकिन जहाँ तक इख्तियारात का मामला है, मेयर के इंतखाबात है और सारे मामलात हैं, उस पर बड़े हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस जाएंगे कि जनाब ये आइन की आर्टिकल 140 के खिलाफ वर्जी हो रही है, उसके मुताबिक इख्तियारात नहीं दिए जा रहे। तो ये सारे मामला जो हैं ये जनवरी के पहले दूसरे हफ्ते में सामने आ जाएंगे। और आपने बड़ी अच्छी बात की है कि हालात ऐसे नज़र आ रहे हैं कि हम फातह खानी पढ़ लें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कंवर दिलशाद, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ थे। फातिहा पढ़ लें, बल्दियाती हुकूमतों का पाकिस्तान में शायद कोई मुस्तकबिल नहीं है। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आएंगे। ईद उल अज़हा का जोश खरोश तो अब मध्यम पड़ रहा है, मगर सियासी सरगर्मियां अब आगे आ रही हैं और सियासी सरगर्मियों का, सियासी गहमा गहमी का जो वापस आई हैं ईद की छुट्टियों के बाद, उसका महवर आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है। परसों आज़ाद कश्मीर की 53 नशिस्तों पर मुश्तमिल कानून साज असम्बली के इंतखाबात होंगे, जिनमें 45 नशिस्तों पर बराह रास्त इलेक्शन होगा, जबकि 8 मखसूस नशिस्तें ख़वातीन, टेक्नोक्रेट्स और ओवरसीज़ कश्मीरियों के लिए मुख्तस हैं। 45 नशिस्तों में से 33 हल्के आज़ाद कश्मीर में वाक़ हैं, जबकि 12 नशिस्तें पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बसने वाले कश्मीरी महाजरीन के लिए मुख्तस हैं। इलेक्शन में मुख्तलिफ छोटी बड़ी जमातों के 724 उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं। 32 लाख से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर्स हैं और पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन के बरक्स आज़ाद कश्मीर में निगरां हुकूमत कायम नहीं होती और मौजूदा हुकूमत ही इंतखाबात कराती है, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन वज़ीर आज़म इमरान खान, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़, पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज़ाद कश्मीर में खूब इलेक्शन मुहिम चलाई है। बिलावल सबसे पहले वहाँ पहुँचे थे और उसके बाद वो अमेरिका चले गए, मगर कोरोना के माहौल के बावजूद तीनों जमातों ने बड़े बड़े जलसे किए। उमूमन देखा गया है कि वफाक में जिस पार्टी की हुकूमत होती है, आज़ाद कश्मीर में वही जमात हुकूमत बनाती है और इलेक्शन से पहले अपोजिशन जमातों की जानिब से ज़्यादा इंतखाबी गहमा गहमी दिखाई नहीं देती। इस बार सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। आज़ाद कश्मीर में माजी के इलेक्शन में वोटर्स के रुझान
اور اس بار الیکشن میں عوامی ترجیحات کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے خصوصی شاہد مجید کی یہ رپورٹ۔ آزاد کشمیر کا الیکشن کس جانب آگے بڑھ رہا ہے؟ پرسوں الیکشن کے نتائج کیا آ سکتے ہیں؟ غالب امکان کیا ہے؟ اس پورے الیکشن کا ایک بھرپور تجزیہ کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ آزاد کشمیر کے انتہائی زبردست الیکشن اور اس کا اب ہم تجزیہ حاصل کرتے ہیں، پراسپیکٹس کیا ہیں اور کہاں کہاں کانٹے کا مقابلہ ہے، نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان میں انتخابی سیاست کے بہت ہی سینئر تجربہ کار صحافی، ہمارے مقبول پروگرام اختلافی نوٹ کو ہوسٹ کرتے ہیں جناب حبیب اکرم ہمارے ساتھ ہیں، اور آزاد کشمیر میں موجود ممتاز سینئر صحافی طارق نقاش بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں مظفر آباد سے۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ حبیب اکرم صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بڑا ایک ریاستی الیکشن ہے ہر لحاظ سے، ظاہر ہے کہ آزاد جموں کشمیر کا یہ الیکشن ہے، اور کانٹے کا مقابلہ اگر ہم کہہ رہے ہیں تو کیا واقعی کانٹے کا مقابلہ ہے اس الیکشن میں؟ خان صاحب، اس میں عام طور پہ ہمیں یہ کہا تو جاتا ہے اور کہنا بڑا آسان بھی ہے، چونکہ جلسے دیکھ رہے ہیں میڈیا پہ، بالخصوص اپوزیشن کے جو جلسے، پی ایم ایل این کے جلسے جو ہیں وہ کافی کوریج پا رہے ہیں، تو اس لیے ایسا لگتا ہے کہ کانٹے کا مقابلہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں 1975 سے آن ورڈ جو آزاد جموں کشمیر کی تاریخ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جہاں پہ ہمیشہ وہی پارٹی حکومت بناتی ہے جس کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے، تو لہٰذا ایک ایج جو پاکستان تحریک انصاف کو حاصل ہے، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ چند قدم وہ اس ریس میں آگے ہے دیگر پارٹیوں کے مقابلے میں ہسٹوریکلی، تو وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر خود آزاد جموں کشمیر کے لوگ بھی ایسا سوچتے ہیں، کیونکہ آزاد جموں کشمیر کے ووٹروں میں بہت بڑی تعداد سرکاری ملازمین کی ہے، اور سرکاری ملازمین کی اپروچ یہ ہوتی ہے کہ جس کی حکومت عام طور پہ وفاق میں ہو وہ اور ان کے گھر والے بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں، تو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کو یہ ایج جو ہے وہ مجموعی طور پر حاصل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے یہاں پر وہ اس طرح کا ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کو فلاں جگہ سڑک دیں گے، ہم آپ کو فلاں جگہ پانی دیں گے، یا آپ کے جو دیگر مسائل ہیں، ترقیاتی مسائل جو ہیں ان کو ہم حل کر سکتے ہیں۔ لیکن ان کے مقابلے پہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ نون کا بیانیہ دیکھا جائے تو وہ دراصل پولیٹیکل نوعیت کا ہے، وہ پاکستان میں اپنے جو حریف ہیں ان کو نشانہ بناتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو کم ہے، وہ کچھ نظریاتی زیادہ ہیں اور پی ٹی آئی پریکٹیکل زیادہ ہے، تو لہٰذا ایک یہ سٹارک ڈفرنس جو ہے اس میں کانٹے کے مقابلے جو ہیں وہ نسبتاً کم ہو جاتے ہیں۔ تو میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، میں تمام اضلاع میں گھوم رہا ہوں یہاں پر بھمبر سے لے کے نیلم تک، تو اس میں کانٹے کے مقابلوں کی تعداد کچھ کم ہے۔ تو طارق نقاش صاحب آپ بتائیے گا، بڑا وسیع تجربہ ہے، تو یہ کیا ایک یہ گیون کنکلوژن ہے کہ پارٹی ان پاور یعنی کہ اقتدار والی جماعت جیت جاتی ہے، چاہے وہ اس سے پہلے کبھی الیکشن نہ جیتی ہو آزاد جموں کشمیر میں، اور اس بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف مائلز اہیڈ ہے اس الیکشن میں، پرسوں کے الیکشن میں؟ جی خان صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ 5 سال پہلے میں نے آپ کے پروگرام میں جو کچھ کہا تھا کہ نون لیگ کو یہ ایج حاصل ہے کہ مرکز میں ان کی پارٹی برگزار ہے، تو اگر ہم 1985 سے آن ورڈ دیکھیں، ٹرینڈ دیکھیں، تو ہر الیکشن میں وہی پارٹی نے یہاں فیل کیا ہے جس کی پیرنٹ پارٹی یا جس کی ہم خیال جماعت جو ہے وہ اسلام آباد میں برس ہزار تھی، تو اس لحاظ سے آبویسلی پاکستان تحریک انصاف کو وہ ایج حاصل ہے۔ لیکن مقابلہ پھر بھی بہت سی جگہوں پہ واقعی کانٹے دار ہے۔ جو ان کے مخالفین ہیں، یہ 2 جماعتیں ہیں بڑی مین اسٹریم پارٹی، ابھی تک جو ہے وہ بڑا ٹف ٹائم دے رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو۔ 2016 کی طرح جو نون لیگ کو آبویس نظر آ رہا تھا کہ نون لیگ بہت آسانی سے جو ہے وہ صدارت حاصل کر لے گی، لیکن آپ نے دیکھا کہ انتخاب میں انہیں 2/3 میجارٹی حاصل کر لی تھی۔ اس طرح کی پریڈکشن جو ہے کہ بہت آسانی سے پی ٹی آئی کو حاصل نہیں ہے، لیکن دے آر ہیڈ آف دیئر اپوننٹ۔ تو حبیب اکرم صاحب، کیا دوسرے نمبر پہ جو جماعت ہے اس کے لیے کوئی مقابلہ ہے؟ چلے یہ تو گیون ہو گیا کہ یہاں پہ اقتدار والی جماعت کا جیتنے کے امکان ہے، اس لیے پی ٹی آئی جیتتی ہے، تو اب اگر ہم کہیں کہ دوسرے نمبر کے لیے مقابلہ اگر ہے تو کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان کوئی مقابلہ ہے؟ خان صاحب، اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم آزاد جموں کشمیر کی سرحدوں کے اندر 33 نشستیں ہیں جو لیجسلیٹو اسمبلی کی ہیں، تو ہم ان پہ بات کریں۔ ابھی وہ 12 نشستیں جو
جو مری سے لے کر کراچی تک پھیلی ہوئی ہیں، جن میں مہاجرین کشمیری ہیں، جن میں 6 جموں کی اور 6 ویلی کی، ان کی بات نہیں کر رہے. تو لہٰذا پہلے تو 33 کی سیٹوں پہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ان 33 میں نمبر 1 کا کیا مطلب ہے. کیا نمبر 1 کا مطلب ہے اس کی 20 سیٹیں ہوں گی، یا نمبر 1 کا مطلب ہے اس کی 10 سیٹیں ہوں گی؟ تو پہلے تو یہ بات بھی ایک چیز دیکھنے کی ہے. اس کے بعد جو دوسرے اور تیسرے نمبر کی بات ہو سکتی ہے، اگر میں اپنی انڈرسٹینڈنگ جو مجھے حاصل ہوئی ہے اس الیکشن کی کوریج کے دوران، تو میں آپ کو عرض کروں کہ پی ٹی آئی کے پاس اس وقت اگر 33 کو ہم فگر مان لیں تو 33 کا نصف بنتا ہے، یعنی 17 سیٹیں. تو 17 سیٹیں مجھے پہلے حلے میں آزاد جموں و کشمیر کی سرحد کے اندر 33 سیٹوں میں سے مشکل نظر آ رہی ہیں. اگر میں اس کا آپ کو تھوڑا بریک اپ دے دوں تو میرپور خاص ایسا ڈویژن، 3 ڈویژن ہیں آزاد جموں و کشمیر کے، میرپور خاص، مظفر آباد اور پونچھ ڈویژن، جس کا ہیڈ کوارٹر راولا کوٹ ہے. جی میرپور. اچھا، اب جو میرپور ہے، میرپور میں ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف کو اکثریت حاصل ہے، اور یہ سب سے بڑا ڈویژن ہے آبادی کے اعتبار سے بھی اور سیٹوں کے اعتبار سے بھی. تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جیتنے کی زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے. اس کے بعد جب ہم پونچھ ڈویژن میں آتے ہیں، یعنی راولا کوٹ جس کا صدر مقام ہے، تو راولا کوٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مقابلہ ذرا سخت بھی ہے. وہاں پہ کچھ نظریاتی جماعتیں بھی آمنے سامنے ہیں، اور وہاں پہ ہمیشہ اس ڈویژن میں مقابلے کافی سخت ہوا کرتے ہیں. پہلے، دوسرے اور تیسرے نمبر پہ آنے والے جو امیدوار ہوتے ہیں ان کے درمیان ووٹوں کا فرق کافی کم ہوتا ہے، اور پھر اس علاقے میں آپ کو کچھ ایسے امیدوار بھی ملتے ہیں جو خواہ کسی بھی پارٹی میں ہوں وہ ہمیشہ جیتتے آئے ہیں. اور تیسرا ڈویژن ہے مظفر آباد خود. اب مظفر آباد کے بھی آپ اس کو مظفر آباد، نیلم اور جہلم میں جب آپ 9 سیٹوں کو تقسیم کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ مظفر آباد شہر میں تو مقابلہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ہے. لیکن اب ڈسٹرکٹ جہلم میں چلے جائیں تو وہاں ایک سیٹ ایسی ہے جہاں پہ پی ایم ایل این کو واضح برتری حاصل ہے. اسی طرح نیلم میں جب آپ چلے جاتے ہیں تو ایک سیٹ پہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی بالکل آمنے سامنے، نیک ٹو نیک ہے، اور ایک سیٹ پہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ایج حاصل ہے. تو ہم اصل جو مقابلہ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ دراصل اور پونچھ ڈویژن میں ہوگا کہ وہ فیصلہ کن حیثیت جو ہے وہاں پہ کس کو ملتی ہے. تو یہ جو وہاں پہ ذرا تھوڑا سا مشکل تجزیہ ہے حبیب اکرم صاحب کا، طارق نقاش صاحب، جیسے کہ آپ شروع میں آپ نے جو بات کی یہ اس سے بڑا قریب نظر آتا ہے جب آپ نے کہا کہ یہ ایسی سرٹن پوزیشن نہیں ہے پی ٹی آئی کی جیتنے کی جیسا کہ سن 2016 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی. لیکن کیا ایک بہت ہی ہم سخت مقابلے کی توقع رکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس سے پھر وہ بنیادی تجزیہ اور بنیادی نتیجہ جو ہے وہ چیلنج ہو جاتا ہے کہ جو اقتدار کی جماعت ہوتی ہے بہرحال وہ الیکشن جیت جاتی ہے، چاہے بہت مشکل سے نہ جیتے لیکن نسبتاً آسانی سے جیت جاتی ہے. دیکھیے خان صاحب، مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی نے اس الیکشن کو بہت ہی آسان لے لیا تھا، اور پی ٹی آئی کی مرکزی حکومت کے قائدین کا خیال یہ تھا کہ وہ ماضی کے اسی رجحان کو دیکھتے ہوئے کہ ہمیں بہت سموتھ سیلنگ ہوگی، اور انہوں نے اپنی پارٹی کی جو یہاں بڑھوتی ہے اس پہ، اس کی پروموشن پہ، اس کے پھیلاؤ پہ توجہ نہیں دی. پھر پی ٹی آئی کو ایک اور سیٹ بیک ہے جو ابھی تک جاری ہے، کہیں نہ کہیں سے بات ہوتی ہے. پی ٹی آئی میں گروپنگ جو ہے اس کو مرکزی قیادت نے جو ہے وہ سیریسلی کوشش نہیں کی ختم کرنے کی. آج بھی یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس میں 2 گروپ ہیں اور وزارت عظمیٰ کے لیے ابھی سے جنگ ہے، اور ایک گروپ جو ہے وہ اس کی خواہش ہے دوسرا گروپ لیٹ ڈاؤن ہو جائے. اور اگر 25 جولائی تک اس پہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب کو بذات خود اس پہ توجہ دے کے قابو نہیں پاتے تو پارٹی کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. کیونکہ پارٹی میں جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کو بہت سیریسلی نہیں دیا، بہت اس کو آسان کو ایک سمجھ دیا ہم نے کہ جو آرام سے وہ کھا لیں گے، ایسا نہیں ہے. تو جو مخالف جماعتیں ہیں جو اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی ہیں، انہوں نے جو ہے بہت سیریسلی اس کمپین کو لیا ہے. ان کے جلسے بھی بہت اچھے ہو رہے ہیں، اور وہ بہت پہلے سے انہوں نے جلسے جو ہے کرنے شروع کیے ہیں. مسلم لیگ نواز کو جو ایک نیگیٹو پوائنٹ یہ ہے جو ہر برخوردار جماعت کو ہوتا ہے کہ لوگ 5 سال تک ایک جماعت کی حکومت دیکھ دیکھ کے تنگ آ جاتے ہیں، تو وہ ویسے بھی چہرے بدلنے کی خواہش ہوتی ہے. ایک لیکچر کی بات ہے، اور لوگوں کے شکوے بھی ہوتے ہیں 5 سال ان کا من سے تو ظاہر ہے کہ اقتدار کی جماعت کو یہ تو
اس کے لیے ایک نیگیٹو چیز ہوتی ہے. مگر حبیب اکرم صاحب اس میں پھر وہی الیکٹیبل والی بات ہے, جو نون لیگ کے بڑے نامی گرامی چند الیکٹیبلز تھے 5-7, وہ پی ٹی آئی کی طرف شفٹ کر گئے, وہ الیکشن نتائج پہ کتنے اثر انداز ہوں گے؟ خان صاحب وہ یقینی طور پر اثر انداز ہوں گے, اور آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان یہ دونوں کی روایت ہے, چونکہ یہاں پر الیکشن ہوتا ہے کسی بھی حکومت کی, جو پاکستان کی وفاقی حکومت ہوتی ہے اس کی مڈ ٹرم میں الیکشن آتا ہے, تو حکومت کی طرف رخ کر کے وہ پھر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں, اور کئی کینڈیڈیٹ عام طور پر آزاد جموں کشمیر میں بھی انہوں نے پی ٹی آئی میں چلے گئے, اور کچھ نے جانے کی کوشش کی لیکن پاکستان تحریک انصاف نے قبول نہیں کیا. یہ سیم پیٹرن ہے جو گلگت بلتستان میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بھی بہت سے مسلم لیگ نون کے لوگ جو جیتی ہوئی جماعت تھی, یعنی پہلے جب اس نے الیکشن جیتا تھا تو وہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی پاکستان میں, تو وہاں پر انہوں نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا تھا. خان صاحب اگر ہم مجموعی طور پر یہاں پہ ان 33 نشستوں کا انالیسس کریں تو اس میں یہ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کی ہسٹری بھی آپ ذہن میں رکھیں, مثال کے طور پہ پاکستان کی یعنی وفاقی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کو کسی دوسری حکومت کے ساتھ مل کے, اگرچہ چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ مل کے, اسے اپنی حکومت بنانا پڑی. یہی صورتحال اسے پنجاب میں درپیش ہوئی کہ اسے آزاد امیدواروں کو اور پی ایم ایل کیو کو ساتھ ملانا پڑا. گلگت بلتستان میں جہاں پہ ہسٹوریکلی عام طور پر پیپلز پارٹی نے جب الیکشن کروائے تو پیپلز پارٹی کمفرٹیبل ون کر گئی, پی ایم ایل این نے کروائے تو پی ایم ایل این کمفرٹیبل ون کر گئی, لیکن گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف کو آزاد لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنا پڑا, اور پھر ایک اتحاد کسی کیفیت سے وہاں پر حکومت بنانا پڑی. تو مجھے وہی صورتحال ریپیٹ ہوتی ہوئی یہاں پر آزاد جموں کشمیر میں بھی نظر آ رہی ہے کہ یہاں پہ یہ بات تو فار شور کی جا سکتی ہے کہ لارجسٹ پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے, اور لارجسٹ جب میں کہتا ہوں تو اس میں ایسا نمبر ہے جو 12 سے اوپر کا نمبر ہے, یعنی 12 سیٹوں سے اوپر کا نمبر جو ہے وہ لارجسٹ پارٹی آزاد جموں کشمیر کی 33 نشستوں میں وہ ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف ہے. اگر آپ تھوڑا سا ایج حکومت کو اور دیں تو 16 ایسی سیٹس ہیں آؤٹ آف 33 جہاں پر پاکستان تحریک انصاف, یعنی 12 کو اگر تو مزید 4 سیٹس ہیں جہاں پہ تھوڑا سا کام کر کے پاکستان تحریک انصاف ان کو کمفرٹیبلی نکال سکتی ہے, اور پھر 6 ایسی سیٹس ہیں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف ٹاپ کی 2 پارٹیوں میں ہے, یعنی اگر یا تو اس کا مقابلہ کسی آزاد سے ہے, یا پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, یا پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے, وہاں پہ پہلی 2 پارٹیوں میں پاکستان تحریک انصاف شامل ہے. تو گویا وہ 6 سیٹوں پہ بھی اگر محنت کی جائے تو بڑا کمفرٹیبل اس کو ایک اکثریت ان 33 سیٹس پہ مل سکتی ہے, یعنی اس کو 4 پہ کم محنت اور 6 پہ بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. تو اگر وہ یہ نمبر 15 سے اوپر چلا جاتا ہے تو پھر پاکستان کی جو 12 سیٹیں ہیں یہاں سے بھی اس کو نمبر مل جاتا ہے, تو ڈائریکٹلی الیکٹ ہونے والی سیٹوں میں یعنی اس میں ان کو چاہیے ہوں گی, یعنی 45 میں سے 45 جو ڈائریکٹلی الیکٹڈ سیٹیں ہیں ان میں اس میں انہیں 23 سیٹس اگر مل جاتی ہیں, وہ میجک نمبر, تو پھر یہ آگے چلے جائیں گے, یعنی نصف سے زیادہ ان کے پاس اکثریت ہو جائے گی اور باقی سیٹیں اکارڈنگلی انہیں مل جائیں گی. تو یہ ہے ایک کمفرٹیبل سچویشن. مجھے پاکستان تحریک انصاف کا جو سابقہ جی بی کا ریکارڈ وہ بھی الیکشن ہم نے کور کیا, اور 2018 کا الیکشن بھی آپ کو یاد ہوگا, آپ نے 2018 کے الیکشن میں مجھ سے پوچھا تھا کہ پنجاب میں کیا ہوگا, تو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ پنجاب بہت مشکل میں ہوگا اور پی ٹی آئی کو ساتھ ملانا پڑے گا کسی کو. تو مجھے وہ صورتحال جو وفاق میں, پنجاب میں, جی بی میں ہوئی, تو مجھے اس کی ریپیٹیشن یہاں پہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آج کی تاریخ میں. تو طارق رکا صاحب ایک اہم جماعت جس کا کوئی اس وقت اس طرح سے گنتی میں نہیں ہے, لیکن ایک بڑی ہسٹری ہے, بڑا ماضی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا آزاد جموں و کشمیر کی سیاست میں, اور کئی بار وہ حکومت بنا چکے ہیں. اس الیکشن میں کیا ارریلیونٹ ہے پیپلز پارٹی؟ جیسے پاکستان کے دوسرے بڑے صوبوں میں ماسوا سندھ ہے, تو کیا آزاد جموں و کشمیر میں کوئی ریلیونس ہے, کوئی کسی گنتی میں ہے پیپلز پارٹی؟ نہیں خان صاحب, پیپلز پارٹی ویری مچ انڈر گراؤنڈ. آزاد کشمیر میں ابھی بھی بڑی پارٹی ہے جس کی ہر جگہ تنظیم ہے. اس کو یہاں پنجاب کی طرح کا سیٹ بیک یہاں نہیں ملا. اگرچہ اس کی جو حکومت رہی 2011 سے 16 تک, لوگوں نے مرکزی قائدین کی بے جا مداخلت اور گورننس کی جو پور ہونے کا بدلا اس سے لیا ان کو وائپ آؤٹ کر کے, لیکن پارٹی موجود ہے. اور بہت سے حلقوں میں
مقابلہ پیپلز پارٹی اور PTI میں جو ہے وہ ہو رہا ہے، اس میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس سے پیچھے ہے دونوں جماعتوں سے. اور مجھے جو لگتا ہے، مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ سیکنڈ لارجسٹ پارٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہوگی اور مسلم لیگ نون اس طرح جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ چلی جائے گی. لیکن جیسا کہ حبیب صاحب نے کہا کہ انہوں نے گلگت بلتستان کو ریفر کیا کہ وہاں کا جو انہوں نے ایکسپیرینس دیکھا، ان لائک باقی جو پارٹیاں تھیں، جب ان کی مرکز میں حکومت تھی تو وہ بہت آرام سے انہوں نے یہاں حکومتیں DP میں بنا لی اور آزاد کشمیر میں بنا لی. میں نے پہلے بھی کہا کہ PTI اس کو بہت آسان سمجھ رہی ہے، لیکن اگر انہوں نے محنت نہ کی اور جو وہ کر سکتے ہیں تو جو ایج حاصل ہے، ایک ایج حاصل یہ ہے کہ لوگ جو سٹنگ گورنمنٹ سے آزاد کشمیر میں اس کو دوسری کم بہت کم ملنے کی ہے آج تک، سوائے 2011 اور 2001 اور 6 میں مسلم کانفرنس کو دوبارہ لایا گیا تھا، لیکن اس کی وجہ سے مرکز میں پارٹی ہم خیال وہی تھی جو لانا چاہتی تھی. ادروائز جو ہے جو ٹرینڈ ہے وہ یہی ہے کہ مرکز کی پارٹی آتی ہے، لیکن PTI کو صرف اسی ٹرینڈ پہ تکیہ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے. گراؤنڈ پہ تھوڑی سی کو محنت کرنی پڑے گی، جیسا حبیب اکرم صاحب بتا رہے ہیں، کچھ ہلکے جہاں بہت نیک ٹو نیک فائٹ ہوگی، اگر وہاں PTI محنت کرے تو وہ سیٹ کر سکتی ہے. لیکن ایک اور بات آپ کی طرف میں شاید آپ سوال بھی آپ کے ذہن میں ہو، یہاں جو اس وقت لگ رہا ہے کہ یا تو پاکستان کی 3 بڑی جماعتوں کی جنگ آزاد کشمیر میں لڑی جا رہی ہے اور اس میں وہ سارا وہ اپنا جو ڈرٹی لاٹری ہے اسے یہاں آ کے واش کر رہے ہیں. جو یہاں کے مقامی مسائل ہیں، جو یہاں کے مقامی ضروریات ہیں، جو لوگوں کی خواہشات ہیں، اس سے بات بہت کم ہو رہی ہے، جس کا بہت زیادہ یہاں ایک عام آدمی، ایک باشعور آدمی جو ہے. یقیناً یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کہی ہے طارق رکا صاحب. حبیب اکرم صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں ان نشستوں کی جو کہ مین لینڈ آزاد جموں و کشمیر کی نشستیں ہیں، تقریباً 1/3 12 نشستیں جو ہیں وہ مہاجرین کی ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو کہ دوسرے صوبوں میں رہتے ہیں. اور پچھلی دفعہ 2016 کے الیکشن میں 9 نشستیں پنجاب کی 9 کی 9 حکمران نون لیگ جیت لی تھی. ان کے انفلوئنس کو کیسے کیلکولیٹ کر رہے ہیں؟ ان کا ٹرینڈ کیا ہے؟ یہ کس پلڑے میں اپنا ووٹ ڈالتے ہیں اور ڈالنے جا رہے ہیں؟ بہرحال یہ 1/3 نشستیں ہیں. دیکھیے 2016 میں خان صاحب اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں لاہور کی ایک نشست پہ دیوان محی الدین صاحب بھی کامیاب ہو گئے تھے، یعنی جو اس کی جو باہر سے نشستیں تھیں. اور پاکستان تحریک انصاف کے پھر وہ بعد میں کینڈیڈیٹ بھی بنے نیشنل اسمبلی کی ایک سیٹ پہ. جب حمزہ شہباز کی سیٹ خالی ہوئی تھی تو دیوان محی الدین صاحب وہاں پر پھر الیکشن لڑے تھے نیشنل اسمبلی کا شاہد خاقان عباسی کے مقابلے میں. اچھا اب دیکھیں جو یہ سیٹیں ہیں، اگرچہ ان کے ووٹ کے نمبرز اگر آپ دیکھیں جو پاکستان کے اندر سیٹیں ہیں وہ کافی بڑے نظر آتے ہیں آپ کو، لیکن جب وہ ووٹ پول ہوتے ہیں تو دراصل ان کا بہت ہی ایک چھوٹا فریکشن ہے جو پول ہوتا ہے. اور اس دن یعنی جب الیکشن ہوتا ہے ان سیٹوں پہ وہ بہت ہی میٹر کرتا ہے کہ آپ کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ کسی پارٹی کا وہ کتنا متحرک ہے، اور کیونکہ یہ الیکشن کافی مہنگا بھی ہوتا ہے اور پھر کس طرح وہ اس کو اور حکومت کی سپورٹ بھی اس کو حاصل ہو. یعنی اس صورتحال میں جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ پنجاب کی نشستیں ہوں یا آپ کہہ لیجیے کہ KP کی نشست ہو تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کو کوئی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا. البتہ کراچی میں جو نشستیں ہیں وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ان نشستوں کے الیکشن میں صوبائی حکومت کس کی ہے یہ بہت میٹر کرتا ہے. تو سندھ میں چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے تو وہ میٹر کر رہی ہوگی، اور پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی ہے تو یہاں پہ یہ میٹر کر رہی ہوگی. خیبر پختونخوا میں بھی تحریک انصاف کیا تو وہاں پر وہ میٹر کر رہی ہوگی. تو لہٰذا ان سیٹوں کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سوال طارق رکا صاحب یہ بتائیے گا کہ اس حکومت کی کارکردگی کیسی رہی جو 5 سال حکمرانی کرتی رہی آزاد جموں کشمیر کے؟ نون لیگ ووٹ لینے مانگ رہی ہے، ووٹ لینے جا رہی ہے، ایک بار پھر ایک اور ٹرم مانگتی ہے. کیا اس کی کارکردگی ایسی ہے کہ لوگ اس کو ووٹ دیں یا اس کا ایک فائٹنگ چانس بنے کہ اس نے ایسی کارکردگی دکھائی، ایسی ڈیلیوری دکھائی؟ دیکھیے جیسا کہ میں نے کہا لوگ حکومتوں سے ویسے ہی ناخوش تو ہوتے ہیں. بہت سے آپ اگر حکومتیں کوئی بھی حکومت 99% کام کر دے، 1% رہ جائے تو 1% کو بنیاد بنا کے لوگ شکوہ کنا ہو جاتے ہیں. لیکن نون لیگ کی ایک شکایت جو اپنے لیے ایک مصیبت انہوں نے خود اس کو دعوت دی، وہ آخری دنوں میں دعوت دی انہوں نے. 5 سال نون لیگ جو ہے وہ
اس بات کا ڈنگورا پھونکتی ہے کہ ہم نے یہاں میرٹ کا نظام لایا ہے، ہم نے جو این ٹی ایس جو ہے وہ پرائیویٹ ٹیچرس کے لیے این ٹی ایس نیشنل ٹیسٹنگ سروسز کو انٹروڈیوس کروایا، بہت کافی مشکلات کو جو ہے فیس کرنے کے باوجود جو ہے، لیکن آخری دنوں میں انہوں نے یہ کیا کہ ایڈ ہاک ملازمین کو وداؤٹ اینی کمپٹیٹیو ایگزام مستقل کرنے کا اسمبلی سے قانون لے کر آئے، اور وہاں جہاں آپ نے پرائمری ٹیچر کو این ٹی ایس کے ذریعے اپوائنٹ کیا تھا، آپ نے سینئر ٹیچر اور اس سے بالا اسامیوں پہ وداؤٹ اینی کمپٹیٹیو ایگزام اپنے جو حکمران جماعت کے آپ کے جو ان کے قریبی لوگ تھے ان کو بھرتی کر کے ایک قانون سازی کے ذریعے مستقل کر دیا، چونکہ نون لیگ کو 2/3 اکثریت حاصل تھی، اس کا ہم نے فائدہ اٹھایا۔ اور ابھی شاید آپ کے ناظرین نے دیکھا بھی ہو کہ ایک اسی کابینہ کے نون لیگ کابینہ کے وزیر ہے جن کے ویڈیو جو ہے وہ لیک ہوئی ہے، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے تو اپنے لوگوں کو جو لگایا۔ ایک تو یہ وجہ تھی، دوسرا جو مظفر آباد کیپٹل ہے، لوگوں کا خیال تھا کہ کیونکہ وزیر اعظم کا تعلق مظفر آباد شہر سے ہے، یہ کانسٹیٹوینسی جو ہے وہ پیریفرل ایریا میں ہے، لیکن وہ ان کی رہائش جو ہے وہ کئی دہائیوں سے مظفر آباد کے اندر ہے، تو خیال تھا کہ مظفر آباد کیپٹل کو کوئی بڑا پروجیکٹ ملے گا، لیکن اس طرح کا کوئی پروجیکٹ نہیں آ سکا، جس سے ان کی بہت ساری جو ہے لوگوں نے ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ لکھتے بھی آئے۔ تو کیپٹل میں جو میسج جنریٹ ہوتا ہے وہ ٹریول کرتا ہے پورے آزاد کشمیر میں، تو یہاں سے جو یہ امپریشن گیا کہ یہ کام اچھا کام، بہت بڑا کام جو ہے نہیں کر سکے۔ بہت شکریہ طارق رقاص صاحب، ممتاز سینئر صحافی مظفر آباد سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ جناب حبیب اکرم، آزاد کشمیر میں الیکشن پرسوں جب ہوگا تو وہاں کی کیفیت کیا ہوگی، اس کا سیر حاصل تجزیہ اور سیر حاصل تصویر ہم آپ کو دکھا رہے تھے۔ کمرشل بریک، عید کی خوشیوں میں اچھی خبر ایک یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کے مثبت اشعار یہ ہے، بہت عمدہ مختلف سیکٹرز میں معیشت آگے بڑھ رہی ہے، مگر کیا یہ رفتار برقرار رہے گی؟ اسی دوران تشویش کے آثار بھی نمایاں ہو رہے ہیں۔ مہنگائی ایک فیکٹر ہے، اس کے علاوہ پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو رہا ہے، یعنی کہ پاکستان کی امپورٹس اور ایکسپورٹس میں فرق بڑھ رہا ہے، امپورٹس بڑھتی جا رہی ہیں، اور یہ خطرناک بات ہوتی ہے جس سے روپے پہ دباؤ ہوتا ہے، اور آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نمایاں ہو رہا ہے۔ اس کی بات کریں گے تفصیل سے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ یقیناً وزیر اعظم عمران خان کو تمام پاکستانیوں کو اطمینان ہونا چاہیے کہ کرونا کے ماحول کے باوجود معاشی استحکام کی متواتر مثبت خبریں آ چکی ہیں اور مزید آ رہی ہیں۔ ماشاءاللہ ایک سال کے دوران بڑی صنعتی پیداوار میں 14.5%، کنسٹرکشن اور ہاؤسنگ سیکٹر کے قرضے 75% بڑھ گئے ہیں، گاڑیوں کی خرید و فروخت میں 90% اضافہ ہوا ہے، ٹیکسٹائل، سیمنٹ، سٹیل، فرٹیلائزر، آٹو موبائل سیکٹر میں بھرپور پیداوار اور ریکارڈ ڈیمانڈ ہے۔ بجلی کی پیداواری صلاحیت مسلسل بڑھ رہی ہے، بجلی کی کنزمپشن جو ہے ریکارڈ لیول پر پہنچ رہی ہے، زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہو رہا ہے، ریمیٹنسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، ملک میں ڈپازٹس جو ہیں بینک ڈپازٹس وہ ملک کی تاریخ کی بلند ترین ریکارڈ کی سطح پر ہیں۔ یہ سب کچھ بہت اچھا ہے، لیکن تشویش کے معاملات بھی ہیں۔ پہلے ہم آپ کو اچھی تصویر دکھاتے ہیں، پھر آپ کو معیشت کے حوالے سے جو تشویش کے معاملات ہیں اس پر بھی نگاہ ڈالتے ہیں۔ یہ تو ہے خوشکن ماحول، اور یقیناً یہ بہت عمدہ، بہت ہی حوصلہ افزا معیشت کے حوالے سے خبریں ہیں، مگر سب کچھ ہرا نہیں ہے۔ کئی جگہ پہ تشویش نمایاں ہو رہی ہے، خاص طور پہ پاکستان کے جو امپورٹس ہیں، پاکستان کے جو ایکسپورٹس ہیں، یعنی کہ جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، بلکہ تشویش بھی ہو رہی ہے۔ یقیناً کیونکہ معیشت ترقی کر رہی ہے، امپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ایکسپورٹس ہماری اتنی ہے نہیں کہ اس کا مقابلہ کر سکے، یہ ایک تشویش کا باعث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے روپے پہ بھی پریشر آ رہا ہے، اور اب تقریباً ایک سال کے بعد پاکستانی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں گرتا ہوا 161 روپے تک ہو گیا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ اب سے کچھ ماہ پہلے تک روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 155 روپے تک، 154 روپے تک پہنچ گیا تھا۔ یقیناً یہ بھی تشویش کی بات ہے، اسی دوران ہم مہنگائی بھی دیکھ رہے ہیں، ملک میں مہنگائی میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور کوششوں کے باوجود مہنگائی قابو میں نہیں آ رہی ہے۔ ایک بار پھر چینی جو ہے وہ ریکارڈ 110 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں جو یقیناً انتہائی تشویش کے باعث ہے، اور دوسری جانب پاکستان کا انرجی سیکٹر مسلسل ہماری اس اچھی معیشت کی تصویر میں ایک بہت ہی بدنما داغ ہے، جو کہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ گردشی قرضوں کا بوجھ مسلسل بڑھ رہا ہے، اور پاکستان کے انرجی سیکٹر کے جو نقصانات ہیں وہ کسی صورت سے کم نہیں ہو رہے۔ یہ وہ معاملات ہیں جو کہ تشویش کا باعث ہے، اور اس پورے ماحول کا ایک مکس ہے۔ یقیناً بڑی عمدہ خبریں ہیں، لیکن یہ جو تشویش کی خبریں ہیں
ان پر بھی نگاہ رکھنے کی، ان کو قابو میں لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر یہ قابو میں نہیں آئے تو اچھی خبروں کا اثر تحلیل ہو جائے گا۔ اس مجموعی صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز بزنس لیڈر، چیئرمین AKD گروپ جناب عقیل کریم ڈھیڈی کو۔ بہت بہت شکریہ عقیل بھائی، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بڑی عمدہ اچھی خبریں بھی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ عقیل بھائی بڑی تشویش کی خبریں بھی آ رہی ہیں جن پہ قابو نہیں پایا تو یہ جو اچھی خبروں کی جو اثر ہے وہ نیوٹرلائز ہو جائے گا۔ دیکھیں، آپ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تو اگر آپ دیکھیں تو کرنٹ اکاؤنٹ میں ایشو ہے، کرنٹ اکاؤنٹ کافی زیادہ بڑھ رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کی وجوہات بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ جو بڑھ رہا ہے ڈیفیسٹ، اس کی مین وجہ ہے کہ آپ کی ایکسپینشن بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ شروع کے 6 مہینے میں تو مشینری وغیرہ کی امپورٹ بہت زیادہ نہیں ہوئی تھی، لیکن آن دا ہول جب یہ مہینہ کلوز ہوا، جون کلوز ہوا، تو تقریباً 15.5% آپ کی امپورٹ بڑھی ہے مشینری کی، اور یہ سمجھ لیں کہ پچھلے 6 مہینے میں یہ سارا اضافہ ہوا ہے، شاید پہلے ہاف میں نہیں ہوا تھا۔ تو یہ چیز خوشائند ہے، کیونکہ لوگ سب ایکسپینشن میں جا رہے ہیں۔ 500 بلین روپیز لینڈ کیے ہیں اسٹیٹ بینک نے اس مشینری امپورٹ کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فیوچر میں امپیکٹ بڑا اچھا آئے گا، کیونکہ اس کے امپیکٹ آئے گا آپ کی ایکسپورٹ کو کافی زیادہ بڑھتا ہوا آپ دیکھیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ہاں ایشو ہے، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 1.6 بلین پہ جانا بہت ہی، کیونکہ ہم تو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں تھے اور اچانک یہ خسارہ آنا شروع ہوا، لیکن یہ وجوہات جو اس وقت سامنے آ رہی ہے وہ شاید اتنی بری نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی عقیل اور بھائی میرا یہ یہ خیال ہے کہ انفلیشن بھی بڑھ رہی ہے نا، مہنگائی بھی مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ بھی جو ہے اس طرح سے قابو میں نہیں آ رہی جتنی کہ آنی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ جب مہنگائی بڑھے گی، ڈیفیسٹ بڑھے گا تو اسٹیٹ بینک پہ بھی پریشر بڑھتا ہے نا، سینٹرل بینک پہ بھی ہمارے ریٹس کے حوالے سے، پھر ہمارے ایکسچینج ریٹ پہ بھی پریشر آ رہا ہے اس کا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مہنگائی بڑھی ہے، لیکن اس کی وجوہات ہے۔ کامران بھائی، آپ دنیا میں جا کے کوموڈیٹیز کی پرائز اٹھا کے دیکھیں، دنیا میں کوئی ملک آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اس کی وجہ سے پرابلم کا شکار ہو۔ شاید پاکستان نے تو ابھی اس کو مینیج کر لیا ہے، دنیا کے بڑے بڑے ملک اس وقت مہنگائی کو مینیج نہیں کر پا رہے ہیں۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ فریٹ کو اٹھا کے دیکھیں تو 3 سے 4 گنا مہنگا ہو گیا ہے، اور دنیا کی شپنگ کمپنیوں کی دنیا میں آپ جا کے دیکھیں تو جو 200% ان کے شیئرز کی پرائز بڑھی ہے، کیونکہ یہ کووڈ نے سب کو ہلا دیا تھا، اور اچانک ڈیمانڈ نکل آئی، اور اس ڈیمانڈ کی وجہ سے ظاہری بات ہے کہ لوگ امپورٹ صحیح شروع میں نہیں کر رہے تھے، اور اچانک ڈیمانڈ آنے کی وجہ سے یہ سارے شپنگ کمپنیوں کی کہ ٹرالر وغیرہ کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ اس وقت ہے کہ وہ پرابلم کریٹ کر رہی ہے لوگوں کو، اور اس کی وجہ سے فریٹ بڑھنے کی وجہ سے اور کوموڈیٹیز بڑھنے کی وجہ سے یہ مہنگائی ہم فیس کر رہے ہیں۔ لیکن یہ پاسبل نہیں ہے کہ یہ مہنگائی آگے بھی رہے گی، آنے والے دنوں میں یہ دم توڑ دے گی۔ پاکستان کو تو خوش یہ ہونا چاہیے کہ ہماری ویٹ کی کراپ اتنی بڑی ہو گئی کہ شاید ہم اتنا زیادہ متاثر بھی نہیں ہوں گے، لیکن دوسرے ملکوں کو ڈیفینیٹ پرابلم رہے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں ہمارے اگر آن دا ہول نمبر اگر ہم گھوم پھر کے دیکھتے ہیں تو ہماری جون کے نمبر اٹھا کے دیکھ لیں تو جون کے نمبر ہمارے 2.8 بلین ڈالر کی ہماری ایکسپورٹ ہے۔ اگر اس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں 2.8 بلین کو تو 34 بلین ڈالر 12 مہینے کی ایکسپورٹ آپ کی بنتی ہے، اور آپ کا ریمیٹنس 30 بلین ڈالر بنتا ہے، تو 64 بلین ڈالر آپ کوئی پیسہ بورو نہ کریں، اور ہماری امپورٹ اگر بہت زیادہ بڑھ بھی گئی تو میرا نہیں خیال ہے کہ ہم 64 بلین ڈالر کراس کریں گے۔ تو آن دا ہول نمبر اگر ہم دیکھیں گے تو وہ نمبر شاید اتنے برے نہیں ہوں گے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ ہم نے سرپلس دیکھا تھا، ڈیفیسٹ تو ظاہری بات ہے بالکل ہی الٹ آ رہا ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم سال کو کمپیئر کریں گے، اور میں صرف جون سے کمپیئر کر رہا ہوں، لیکن جو ایکسپینشن اس وقت ہو رہی ہے تو آپ کی ایکسپورٹ کا نمبر جو ہے یہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں شاید اس سال ہم 37 to 40 بلین ڈالر پہ جائیں گے، کیونکہ جتنا اس وقت ہم لوگوں کے پاس ڈیمانڈ دیکھ رہے ہیں یہ تو ہماری سوچ سے بھی باہر ہے۔
تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ آن دا ہول پورا سال یہ ہمیں اچھا پرابلم یہ فیس بتائیے گا ہوگی. کہ اب یہ تو تشویشناک خبریں تھیں، وہ جو پازیٹیو ہم ایلیمنٹس دیکھ رہے ہیں وہ کس طرح سے ہمیں مددگار ثابت ہوں گے پاکستانیوں کے لیے، معیشت کی بہتری کے لیے؟ ہماری جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے، ہمارا کنسٹرکشن اینڈ ہاؤسنگ سیکٹر ہے، اس میں پہلی بار اس انداز کی بینکس کی فائنینسنگ آئی ہے، آٹوموبائل انڈسٹری کی پوری ہے، ٹیکسٹائل، سیمنٹ، اسٹیل، فرٹیلائزر، یہ ساری چیزیں جو ہیں، بجلی کی کنزمپشن بڑھ رہی ہے، تو یہ بھی تو کہیں نہ کہیں، اور پھر یہ ٹرف کی جو امپورٹ ہے ہو رہی ہے، مشینری وغیرہ، یہ بھی رول آؤٹ ہوگا پورا انڈسٹریل سیکٹر کا ایکسپینشن، اس کے پازیٹیو سائیڈ بھی تو انشاءاللہ آئے گی سامنے. دیکھیں جو پالیسی ہم نے دی ہے، ہم نے ہاؤسنگ پالیسی دی ہے، ہم نے ٹیکسٹائل پالیسی دی ہے، ہم نے آٹو پالیسی دی ہے. کامران بھائی یہ پالیسی اتنی زبردست ہے کہ آپ کے ملک میں اب ڈیمانڈ رہے گی، آپ کی ڈیمانڈ کہیں بھی کم نہیں ہوگی. ہم اگر یہ کہیں کہ ہماری ایکسپورٹ شاید امپورٹ کم ہوگی تو امپورٹ کم مجھے نہیں لگتا کہ ہوگی، کیونکہ ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور اس وجہ سے میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ان سیکٹر میں ان کو سب کو ایکسپینشن کرنا پڑے گا. سال پہلے سیمنٹ سیکٹر کے بارے میں یہ نیوز تھی کہ بہت زیادہ اوور سپلائی ہے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں سیمنٹ، اسٹیل، آٹو، یہ انہیں ایکسپینشن میں ہر سال جانا پڑے گا. اب ہم سن رہے ہیں کہ سارے سیمنٹ سیکٹر میں ایکسپینشن ہو رہی ہے، چاہے وہ ڈی جی کو لے لو، چاہے آپ لکی کو لے لو، کسی کو بھی آپ اٹھا لو، سب ایکسپینشن میں جا رہے ہیں. اور یہ جو ڈیمانڈ ہاؤسنگ کی نکلے گی یہ اگلے 25 سال تک ہم پوری نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جو پالیسی دی گئی ہے اب یہ پالیسی یہ نہیں ہے کہ یہ پیچھے جائے گی، یہ آگے بڑھتی رہے گی. 40 الائڈ انڈسٹری میں آپ کو ہر سال ایکسپینشن کرنی پڑے گی، اور پاکستان ہوگا آنے والے سال میں. اور یہ سال جو لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کو مشکلات رہے گی، میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا دن جو ہے نا وہ پاکستان کے لیے بہتر دن ہوں گے، کیونکہ ایسی پالیسی نہ پہلے پاکستان میں کبھی بنی ہے، نہ کبھی کوئی سوچ سکتا تھا. ہر آدمی اس وقت ماشاءاللہ پیسے بھی بنا رہا ہے اور ایکسپینشن میں بھی جا رہا ہے. تو یہ چیزیں انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ لوگوں کا بائنگ پاور بھی بڑھا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے، ایک فیکٹر جو کہ اس کو پوری طرح سے امپیکٹ کر سکتا ہے وہ ہمارا انرجی سیکٹر ہے. وہاں کے مسائل تو اپنی جگہ برقرار ہیں، سرکولر ڈیٹ برقرار ہے، پریشر برقرار ہے، ان ایفیشنسیز، چوریاں، ریکوریز نہ ہونا اور ریسیویبلز وہ اپنی جگہ برقرار ہے. کامران بھائی انرجی سیکٹر نے ہمیں آج پرابلم میں نہیں ڈالا، انرجی سیکٹر شروع سے پرابلم کریٹ کر رہا ہے. آج تو انرجی سیکٹر کی پرابلم ریزولو ہو رہی ہے. آج انرجی سیکٹر میں ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، کیونکہ ہم نے اتنی بجلی سرپلس بنا لی تھی کہ ہمارے پاس ڈیمانڈ نہیں آ رہی تھی. اب تو 25,000 کی ڈیمانڈ ہم عبور کر چکے ہیں. ہماری اگر یہ ڈیمانڈ 27-28 ہزار پہ پہنچ جائے گی تو شاید ہمیں کیپیسٹی پیمنٹ اتنی زیادہ اب دینی نہیں پڑے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آئی پی پی کے مسئلہ بالکل ریزولو ہونا چاہیے. آپ کی یہ بات ٹھیک ہے کہ اس مسئلے کو ریزولو ہونا چاہیے، لیکن ریزولو کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، لیکن بدقسمتی سے اس کمیٹی نے شاید اپنا پورا کام نہیں کیا. اگر وہ اپنا کام صحیح طرح کر دیتے تو شاید یہ پرابلم ابھی تک ختم ہو چکی ہوتی. لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ انرجی سیکٹر اس وقت میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک میں ڈیمانڈ اگر جنریٹ ہوتی گئی تو یہ آپ کا سرکولر ڈیٹ ایشو ختم ہو جائے گا، یہ کسی صورت میں بھی برقرار نہیں رہے گا. ہماری پرابلم کیا تھی کہ ہمارے پاس ایگریمنٹ تھے 30 سے 35,000 میگا واٹ بجلی اب بنانے جا رہے تھے، اور ہمارے یہاں ڈیمانڈ 15 اور 20,000 کے بیچ میں تھی. تو اس کی وجہ سے آپ کو کیپیسٹی پیمنٹ دینی پڑتی تھی، اور وہ آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے پیسہ دینا. تو اس وجہ سے آپ کو یہ پرابلم ہوئی ہے. اگر یہ لوگ پرانے پاور پروجیکٹ کو بند کر کے نئے سے بجلی خریدتے تو ہو سکتا تھا ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا. آپ یہ دیکھیں ہم نے LNG امپورٹ کی، لیکن LNG امپورٹ کر کے ہماری خواہش کیا تھی؟ ہماری خواہش کی کہ لوکل گیس کو LNG کو مکس کر کے لوگوں کو دیں گے. لیکن یہاں پاکستان میں آپ جب کسی کو بولتے ہیں کہ بھئی آپ کا ہم کیپٹیو پاور بند کرتے ہیں تو وہ تو آپ کے لڑنے جھگڑنے شروع کر دیتا ہے. تو یہاں کوئی کسی کی بات سننے کو تو تیار نہیں ہوتا. اب آپ LNG میں لوگوں کو سبسیڈی دے رہے ہیں، تو جب آپ سبسیڈی دیں گے تو آپ کی بک پہ لوس تو کھڑا ہوگا. یہ تو گورنمنٹ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ ایک کروا گھونٹ پینے کی ضرورت ہے کہ جب آپ گیس دے رہے ہو اس کے ساتھ ساتھ مکس کر کے آپ LNG دو.
تاکہ آپ کے اپنے مسئلے تو صحیح ہو. آپ نے PSO اس کی بک پہ لاس کرا ہوا ہے, سوئی ناردرن اس کی بک پہ لاس کرا ہوا ہے. تو یہ سارے مسئلے میں سمجھتا ہوں خود اسلوبی سے مینیج کیے جا سکتے ہیں, اور پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو بھی چاہیے کہ گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کرے, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے بزنس کمیونٹی کو سپورٹ کیا ہے, ہر جگہ پہ سپورٹ کیا ہے. ایون آپ GIDC کو اٹھا کے دیکھیں کہ اتنا بڑا اماؤنٹ لوگوں کے پاس پڑا ہوا تھا, گورنمنٹ نے اس کو 5 سال کے لیے ٹائم دے دیا جو آپ کی بک پہ پڑا ہوا تھا. تو گورنمنٹ نے بزنس کمیونٹی کو بڑا سپورٹ کیا ہے. آج بزنس کمیونٹی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے اور گورنمنٹ کے مسئلے بھی حل کروائے. اگر آپ ساری چیزیں اپنے لیے لینے چلے جائیں گے تو یہ پھر تو ملک کو کمزور کر کے اگر ہم بینیفیشری ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا, آن دا آل اس کا نقصان ہوتا ہے, کیونکہ آپ کی کرنسی ویک ہوگی, اور کرنسی ویک ہوتی ہے تو غربت بڑھتی ہے, اور غربت بڑھتی ہے آپ کا انفلیشن بڑھتا ہے, تو پھر آپ کے انٹرسٹ ریٹ بڑھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بزنس کمیونٹی زیادہ بہتر سمجھتی ہے, اور آپ یقین سے میں کہتا ہوں کہ ہم سب کو بیٹھنا چاہیے گورنمنٹ کے پاس, اور گورنمنٹ کا یہ ایشو جو سرکولر ڈیٹ کا ہے ہمیں اس کو سوچ کے ایسا مشورہ دینے کی ضرورت ہے کہ جو سرکولر ڈیٹ ہو چکا ہے یہ فردر نہ بڑھے. بہت شکریہ جناب عقیل کریم دیدی, چیئرمین ایکڈی گروپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کے اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل, پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر. دنیا خبر کی دنیا